बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले नासरीन को प्रोग्राम मेरे लिहाज से मैं खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद तैमूर आमिर। नासरीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बार फिर से ख़बरों में है, एक बार फिर से सरगर्म है। और उन्होंने एक दो रोज़ पहले जो है एक लाहौर में एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया, और उस मुज़ाहरे का भी हाल जो आपको बताएंगे कि कैसा रहा, और इस सारे जो मंजरनामा है इसकी मंजरकशी करेंगे हमारे एनालिस्ट उनीब वसीम। इसी के साथ नाज़रीन, महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं। डॉलर जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, इससे क्या पाकिस्तानी करेंसी पर इसका इम्पैक्ट आ सकता है, या क्या इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट होगा। इन सब तफसीलात से हम आपको आगाह करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनीब वसीम। अस्सलाम वालेकुम उनीब। जी वालेकुम अस्सलाम तैमूर, आपको भी और हमारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उनीब, टीएलपी एक बार फिर से जो है वो सरगर्म है और खबरों में है। आप कैसा देख रहे हैं टीएलपी? तैमूर, हर साल ही कम से कम पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि साल के इस फेज़ में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक सिलसिला उठता है और फिर वक्त की रफ़ाकत के साथ वो अचानक बैठ जाता है। चीज़ें सेटल हो जाती हैं, कुछ अर्से बाद फिर खड़ी हो जाती हैं। तो ज़रा कोशिश करते हैं उन नाजरीन के लिए जो इसकी डिटेल्स नहीं जानते, इसका पस मंज़र नहीं जानते, कोशिश करते हैं कि ज़रा इसका पस मंज़र तराशते हैं अगले चंद लम्हात में और अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। जी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पाकिस्तान की सियासी बिसात का एक हिस्सा रही है एक बड़े अरसे से, लेकिन जी पहली बार रोशनी में तब आती है जब नवंबर 2017 में ख़त्म नबूवत का कानून, वज़ीर कानून जाहिद हामिद साहब, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनके दौर में ख़त्म नबूवत का कानून एक मामूली सी तहरीफ उसमें की जाती है। तब उठ के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहली दफ़ा सामने आती है और फैज़ाबाद को 3 हफ्ते के लिए अपने एहतजाज के नतीजे में बंद करती है। सही। वो मुतालबा करती है कि उस लफ्ज़ी में जो तहरीफ की गई है, जो ओरिजिनल ख़त्म नबूवत के कानून में है, उसे वापस लिया जाए और उस वक्त के वज़ीर कानून जनाब जाहिद हामिद साहब से इस्तीफ़ा लिया जाए। सही। नवंबर 2017 की ये फ़िज़ा होती है जब फैज़ाबाद का धरना होता है और उसके बाद धरना उठता है, चला जाता है। अगले साल फिर सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला जारी होता है जो कि आसिया बीबी, ईसाई खातून आसिया बीबी के मुकदमे से जुड़ा फ़ैसला होता है। उसके क्या खदोखाल है उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन उससे सुप्रीम कोर्ट बरी करता है, आसिया बीबी को बरी करता है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बार फिर से सरगर्म होती है, यानी 2018 में। सही। फिर आप आ जाए तैमूर पिछले साल अक्टूबर 2020, नवंबर 2017, अक्टूबर 2018 और अक्टूबर 2020, यही फेज़ है तीनों सालों का जिसमें हम इस वक्त बैठे हुए हैं। अक्टूबर 2020, एक साल पीछे चले जाते हैं और ज़रा तराशते हैं कि क्या हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके फ्रांस का एक टीचर जिसका नाम है सैमुअल पैटी, ये अपनी क्लास के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके अपने बच्चों के सामने पेश करता है और वहाँ से एक चिंगारी उठती है और आग में बदलती है। ये आग को हवा उस वक्त मिलती है जब फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन उस टीचर के हक में खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये हमारा हीरो है। अच्छा। पूरी दुनिया के मुसलमान उनके जज्बात किस तरह मजरूह किए जाते हैं, बिल्कुल उनकी ये स्टेटमेंट कहने के लिए काफ़ी है। इस पे तनकीद होती है पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक से, और जो लीडर्स सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं उनमें सर फहरिस्त होते हैं तैयब उर्दगान टर्की के सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान। सही। पाकिस्तान के ताल्लुकात फ्रांस से कुछ इस तरह के हैं तैमूर के पाकिस्तान और फ्रांस मुश्तरका तिजारत करते हैं तकरीबन $7,78,000 की। अब आप आ जाए नवंबर 2020 पे, यानी अक्टूबर 2020 जिसमें फ्रांस में वाक़या हुआ, उसके बाद नवंबर 2020 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बार फिर उठती है और उस वाक़े के ख़िलाफ़ जो कि यूरोप के मुल्क फ्रांस में अंजाम दिया गया है उसके ख़िलाफ़ खड़ी होती है। और फिर इस्लामाबाद पिंडी के जंक्शन फैज़ाबाद पे आके बैठती है और हुकूमत को ललकारती है, कहती है
کہ فرانسیسی سفیر جو پاکستان میں مقیم ہیں انہیں یہاں سے بے دخل کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جتنے فرانسیسی گڈز تجارت کے نتیجے میں پاکستان میں آتے ہیں یا یہاں سے وہاں جاتے ہیں انہیں ختم کیا جائے، بائیکاٹ کیا جائے ان کا۔ تیسری چیز وہ کہتی ہے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کے اراکین کارکنان جو کہ احتجاج کے نتیجے میں پیش آنے والے اشتعال انگیز واقعات کی صورت میں گرفتار کیے گئے ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ یہ 3 ڈیمانڈز نومبر 2020 میں پیش کی جاتی ہیں۔ جب یہ دھرنا اٹھتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے تو اس کے چند دن بعد 19 نومبر 2020 کو اس وقت کے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ جناب خادم حسین رضوی انتقال کر جاتے ہیں، 19 نومبر 2020۔ صحیح۔ پھر آپ آ جائیں تیمور فروری 2021 میں، نومبر 20 سے فروری 21 یہ عرصہ گزرتا ہے، ایک جمود رہتا ہے، لیکن اس وجہ سے رہتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان واپس جاتی ہے آن دا پری کنڈیشن کہ ان کے وہ 3 مطالبات جن کا میں نے اب سے چند لمحات پہلے تذکرہ کیا وہ پورے ہوں گے، لیکن فروری 2021 تک وہ دیکھتی ہے کہ یہ مطالبات میں سے کوئی ایک بھی پورا نہیں ہوتا۔ فروری 2021 میں ایک پھر سے کال دی جاتی ہے، حکومت کو للکارا جاتا ہے کہ ہم دوبارہ اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، لیکن یہاں حکومت تھوڑی سی حکمت عملی کا کام لیتی ہے، مناسب حکمت عملی کا کام لیتی ہے، اور بیچ میں کودتی ہے شیخ رشید صاحب کودتے ہیں اور نور الحق قادری یعنی وفاقی وزیر داخلہ اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور کودتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر آپ انتظار کریں، ہم اپریل کی 20 تاریخ 2020 سے پہلے 2021 سے پہلے اپریل 20 2021 سے پہلے یہ معاملہ پارلیمان میں لے کے جائیں گے، صحیح، تاکہ ہم اس پہ بحث کر سکیں کہ کیا فرانسیسی سفیر کو یہاں سے نکالنا ہے یا نہیں۔ 2 ماہ کا عرصہ مزید گزرتا ہے تیمور، اور 12 اپریل 2021 کا دن آتا ہے جب سعد رضوی، وہ سعد رضوی جو خادم حسین رضوی کے انتقال کے بعد پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں، انہیں لاہور میں احتیاطی تدبیر کے نوٹس پہ حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اس کے نتیجے میں کراچی، لاہور، ملتان اور اسلام آباد کی مشہور شاہراہیں بند کی جاتی ہیں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی طرف سے، اور اس سے 3 دن بعد حکومت اور اس پارٹی میں تلخی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ حکومت پاکستان انسداد دہشت گردی ایکٹ 1957 کی دفعہ 11B1 کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دیتی ہے۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزارت داخلہ نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے کہ یہ پارٹی اس وقت کالعدم ہے اور ملک کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ 3 ماہ کا عرصہ اور گزرتا ہے تیمور، آپ آ جائیں 12 جولائی 2021 پہ۔ سپریم کورٹ کا 2 جج بینچ جسے جسٹس سجاد علی شاہ ہیڈ کرتے ہیں، وہ سعد رضوی صاحب کی ضمانت سے متعلق درخواست سننی شروع کرتا ہے۔ اس سے 4 روز پہلے یعنی 8 جولائی 2021 کو لاہور ہائی کورٹ ایک تفصیلی حکم نامہ جاری کر چکا ہے کہ وہ سعد رضوی جو 12 اپریل سے زیر حراست ہیں انہیں رہا کیا جائے، لیکن 12 اپریل 2021 سے 22 اکتوبر 2021 تک سعد رضوی کو رہا نہیں کیا جاتا۔ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کا جواب ہمارے اکابرین ہی دیں گے۔ اب آپ آ جائیں حالیہ صورتحال میں۔ 20 اکتوبر 2021 یعنی وہ رات جس دن 12 ربیع الاول کی رات ختم ہوئی، 19 کی رات اور 20 کا دن، اس دن تحریک لبیک پاکستان نے ایک بار پھر سے اپنا وہ مطالبہ یاد کرایا کہ آپ نے ہم سے جو مطالبہ کیا تھا 3 ماہ پہلے، 4 ماہ پہلے، ہم اس کی نفی آپ کی طرف سے ہوتی دیکھ رہے ہیں اور ہم دوبارہ آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ لاہور میں ایک جلسہ کیا گیا، دھرنا دیا گیا ہے اور سعد رضوی صاحب کی رہائی کا مطالبہ پھر سے کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا اسلام آباد کی طرف۔ کل ان کے قافلے یہاں پہنچے ہیں، فیض آباد بند تھا اور ہمیں یہاں اسٹوڈیو آنے میں بھی کافی دقت ہوئی۔ بالکل۔ تو اس کا تمام لب لباب یہ کہ ہر سال اسی وقت، ہر سال گزشتہ 3-4 سال سے سال کے اسی فیز میں ایک ہی پارٹی دوبارہ کھڑی ہوتی ہے، مطالبات وہی ہوتے ہیں، پورے نہیں کیے جاتے حکومت کی طرف سے، اور نتیجہ سڑکوں پہ اشتعال، سڑکوں پہ انتشار۔
گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے تیمور؟ جی گڑبڑ جی یہاں ہو رہی ہے کہ حکومت جس طرح اسے چلا رہی ہے میرا خیال ہے وہ ٹھیک انداز نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے مطالبات سخت ہو سکتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، مگر حکومتوں کا دل بڑا ہوتا ہے، حکومتیں بڑے دل کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلتی ہیں. میرا خیال ہے یہاں بہت چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا جگہ نہیں دی جا رہی. اگر اس میں عمران خان صاحب کو آپ علیحدہ رکھیں، عمران خان صاحب کا نظریہ اس سے مختلف ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ہم مذہبی بنیادوں پہ یہاں پہ کوئی انتشار پیدا ہو، وہ نہیں چاہتے، لیکن ان کے رفقا، ان کے مشیران میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو کہ ایک بار پھر انہیں تناؤ کی طرف لے کے جا رہی ہیں، ایک بند گلی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. شیخ رشید صاحب کا بیان اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان، یہ جو پوری میں نے منظر کشی کی ہے، دھرنا اٹھایا ہی اس بات پہ جا رہا ہے تیمور پچھلے 2-3 سال میں کہ ہم فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے. اب شیخ رشید صاحب کا جملہ یہ سامنے آیا کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کے کہنے پہ فرانسیسی سفیر کو بے دخل نہیں کر سکتے. اچھا، تو اس کے بعد حکومت کے پاس واپس آنے کے لیے کوئی لائن ہوگی؟ بالکل. میرا خیال ہے اس کا جواب ہے نہیں. بگ نو. تو شیخ رشید صاحب جو کہ پاک بھارت میچ دیکھنے یو اے ای جا رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہے، ان معاملات سے زیادہ ضروری ہے یقیناً. تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب اس طرح کی بات کریں گے. ڈان کوٹ کر رہے ہیں اور ٹریبیون کو کوٹ کر رہے ہیں. دوسری بات تیمور آپ نے جو کی مہنگائی کے متعلق. اچھا، انہیں مہنگائی پر جانے سے پہلے اس کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ ناظرین کے سامنے تو لاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے. وہ یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ صحیح طریقہ ہے کہ سڑکیں بلاک کی جائیں، جو مطالبات ہیں ان پر جو ہے وہ حکومت جو ہے کچھ سٹینڈ لے، اس پر ان سے مذاکرات کرے؟ کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ اور دوسری جانب اگر حکومت کو دیکھا جائے تو اس سینسٹیو معاملے کو وہ کیسے ہینڈل کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. تو آپ اس کو کیسے؟ جس طرح تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے، اسی طرح یہ تناؤ بھی دونوں اطراف سے پیدا ہو رہا ہے. اسی لیے میں نے جملہ استعمال کیا کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کے طریقہ کار سے، جو کہ غلط ہے. ٹھیک ہے، آپ ریاستی مشینری کو جمود کا شکار نہیں بنا سکتے، آپ ریاست جام نہیں کر سکتے، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے، آپ کو کئی مہینوں سے جو ہے وہ رسپانس نہیں آتا حکومت کی جانب سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ اپنانا چاہیے؟ میرا خیال ہے تیمور طریقے میں ذرا سختی ہے. تحریک لبیک پاکستان کے جو اراکین ہیں ان کے لہجے میں، ان کے گفتار میں، ان کی جو عمل ہے اس میں سختی ہے. صحیح. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر حکومت کی طرف سے تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے، تھوڑی سی جگہ دی جائے، اور یہ لارا نہ دیا جائے کہ ہم کبھی پارلیمان میں لے کے جائیں گے، کبھی ہم بے دخل کریں گے، اور آخر میں آپ کا وزیر داخلہ یہ کہے کہ ہم فرانسیسی سفیر کو بے دخل نہیں کریں گے. اس وجہ سے تناؤ پیدا ہو رہا ہے. اور تیمور تالی دونوں طرف سے بج رہی ہے، دونوں کا کام ہے کہ اس کو کم کریں، کشیدگی کو کم کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. تو دوسری چیز تیمور مہنگائی کی آپ نے بات کی. ہمارے پاس کچھ وقت ہے؟ جی بالکل، آپ کنٹینیو کیجیے. مہنگائی کا آپ کو پتہ ہے، ہم کور کرتے رہے پچھلے چند پروگرام میں بھی. تیل کی قیمتیں تو بڑھ رہی تھیں، ایندھن مہنگا ہوا ہے. 137 روپے غالباً تیل مل رہا ہے، 138 روپے غالباً. تو دوسرا عذاب گرا ہے قوم پہ، وہ ڈالر کی قیمت بڑھی ہے تیمور. اور ڈالر اس وقت انٹر بینک مارکیٹ میں تقریباً تجارت کیا جا رہا ہے 174 روپے 10 پیسے میں، اور اوپن مارکیٹ میں تجارت کی جا رہی ہے 174 روپے 40 پیسے میں. صحیح. آئی ایم ایف پروگرام شوکت ترین صاحب نیو یارک میں تھے اب سے چند دن پہلے. چہمگوئیاں چلتی رہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات فیل ہو گئے. شوکت ترین صاحب نے اس کی تردید بھی کی. مجھے نہیں پتا اس میں کیا حقیقت ہے، کوئی اکانومسٹ ہی بتا سکتا ہے ہمیں، لیکن کچھ گڑبڑ ہے تیمور. اور معاشی پالیسیاں سامنے جو نئی لائی گئی ہمارے، اس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. حفیظ شیخ صاحب میں انہیں ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. یہ جو شوکت ترین صاحب اس وقت بوجھ سنبھال رہے ہیں، اس میں بہت بڑا عمل دخل حفیظ شیخ صاحب کا ہے. تو شوکت ترین صاحب پہ جس طرح مجھے عمران خان صاحب پہ ترس آ رہا ہے، اس طرح شوکت ترین صاحب پہ بھی ترس آ رہا ہے کہ ان کی پالیسی کے نتیجے میں ان پہ یہ بحران نہیں آیا، صحیح، بلکہ کسی اور کی طرف سے لادا گیا. البتہ قوم کو جو ہے وہ اندھیرے میں رکھا گیا، اور یہ زیادتی ہے. یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے تیمور. اور مہنگائی تو بہرحال ہو گئی ہے، لیکن ایک واقعہ مجھے تیمور یاد آ رہا ہے، اپنا ذاتی واقعہ ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں سناتا ہوں. پلیز سنائیے. آپ کو پتہ ہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے تیمور. جی. تو اب سے کچھ تھوڑی دیر پہلے صبح میں ایک بیکری میں چلا گیا تیمور. اچھا. اور میں نے کہا ویسے ہی چیک کرتے ہیں ذرا اپنی جو ہمارے یہاں اجناس کی قیمتیں ہیں، کیا حساب کتاب چل رہا ہے. صحیح. تو میں نے دکاندار سے انڈے ان کی قیمت دریافت کی.
صحیح. میں نے ان سے پوچھا جو بھی وہاں صاحب تھے کہ انڈے کیسے ہیں. تو دکاندار میری طرح کا شرارتی مجھے کہتے ہیں انڈے گول ہیں. میں نے کہا اچھا. تو میں نے پوچھا نہیں یار مجھے بتاؤ کیسے ہیں. کہتے ہیں مرغی کے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور جواب سنیں. میں نے پوچھا یار میں یہ پوچھ رہا ہوں کیسے دے رہے ہو. موصوف کہتے ہیں شاپر میں دے رہے ہیں. اچھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کہا مجھے اگر تم نے قیمت نہ بتائی تو میں چلا جاؤں گا یہاں سے. صحیح. قیمت سنی تو قیمت تھی تیمور 180 روپے درجن. 180 روپے درجن. آپ اندازہ لگائیں ذرا مہنگائی کا. پھر میں نے واقعی پوچھا کہ مرغی کے انڈے ہیں یا کسی اور چیز کے انڈے ہیں. تو اس نے کہا نہیں واقعی مرغی کے انڈے ہیں. 180 روپے تیمور آپ اندازہ لگائیں. اچھا اس کے بعد بحث ایک مختلف دہانے پہ چلی گئی تیمور جی. اور موصوف مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو تبدیلی پسند آ رہی ہے. میں نے کہا ایسا تو بالکل بھی نہیں. تو موصوف آگے سے کہتے ہیں آپ ہی لائے ہیں. اچھا میں کدھر لایا ہوں یار. کہتے ہیں آپ میڈیا والوں نے بڑی ہائی کریٹ کی ہوئی تھی ان کی تو آپ ہی لائے ہیں. میں نے کہا ہم تو نہیں لائے. تو پھر پوچھتے ہیں کون لائے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کون لایا ہے. ظاہر ہے ووٹ کے ذریعے آئے ہوں گے. جمہوریت پسند ملک ہے پاکستان. ایک جمہوریت پسند ملک ہے. ووٹ کے ذریعے آئے ہوں گے. لیکن اس کا جواب نہیں دیا اس نے. پھر خاموش. میں تراش رہا ہوں کہ جواب دو. کہتے ہیں نہیں. وہی شرارتی آدمی جو مجھ پہ اس طرح کے تانے کس رہا ہے وہ اب چپ. تو اس کا جواب اس نے نہیں دیا کہ کیسے آئے. میں بہرحال بضد تھا کہ ووٹ کے ذریعے آتا ہے پاکستان میں. کوئی وزیر اعظم کوئی حکومت ووٹ کے علاوہ پاکستان میں نہیں آ سکتی. بالکل. تو یہ تو ہو گئی ایک مذاق کی بات. لیکن تیمور اگر آپ اسے سنجیدگی کے ضمن میں لیں تو یہ گفتگو صحیح اگر آپ کی گلیوں میں چوراہوں میں بازاروں میں محلوں میں ہوگی تو اس سے آپ کو خطرہ ہے. اور آپ کو خطرے سے مراد شخصیات کو نہیں, اداروں کو نہیں, حکومتوں کو نہیں, بلکہ پورے کے پورے نظام کو خطرہ ہے. کیونکہ اس طرح کی بات اگر آپ کی دکانوں میں ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ عوام کا اعتماد آپ کے سسٹم پہ سے اٹھ رہا ہے. اگر عمران خان صاحب جیسا سنجیدہ آدمی, ڈیڈیکیٹڈ آدمی, کمیٹڈ آدمی وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہا تو تیمور آپ یقین کریں پھر گڑبڑ ہے کہیں. پھر اس نظام میں گڑبڑ ہے اور اس نظام میں اس گڑبڑ کو کہیں نہ کہیں ہم نے دور کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو عمران خان صاحب پہ زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا کیونکہ انہیں جس حال میں ملک ملا ہے پھر بھی بہت بہتر لے کے گئے ہیں. اس پہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ جس طرح چلا رہے ہیں ملک کو بہت بہتر چلایا. مگر اگر آپ نے کسی چیز پہ ذمہ داری ڈالنی ہے, شخصیات کو سائڈ پہ رکھیں, حکومتوں کو سائڈ پہ رکھیں, تو آپ کو ایک چیز پہ ذمہ داری ڈالنی پڑے گی تیمور, اور وہ ہے نظام. سسٹم آپ کا ڈیلیور نہیں کر رہا. اگر عمران خان یہاں ڈیلیور نہیں کر پا رہا تو پھر معذرت کے ساتھ یہاں کوئی اور شخص ایسا نہیں ہے جو کہ ڈیلیور کر سکے. تو ہاں انہیں بھی سے پہلے میں بریک پہ جاؤں, لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے, ایک چھوٹا سا بس آپ کا ایک اس پہ پوائنٹ چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, ڈالر جو ہے بلند ترین سطح پر ہے, اس پر ہماری کرنسی جو ہے اس پر کیا امپیکٹ ہے؟ ظاہری بات ہے وہ تو اکانومی جو ایکسپرٹ ہے وہی بتا سکتا ہے, لیکن آپ اپنے جو ایز پر یور کرنسی پہ بوجھ ہے, آپ کے روپے پہ اس وقت بوجھ ہے. آپ کا روپیہ بنگالی ٹکے کے حساب سے بھی نیچے گر چکا ہے, یہ عالم ہے. تو آپ کا روپیہ بوجھ میں ہے. ان کو بہرحال اس پہ حکمت عملی سامنے لے کے آنی. شوکت ترین صاحب ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے, کوئی پالیسی سامنے لے کے آئیں. لیکن بات وہی کہ نظام پاکستان کا ڈیلیور کرنے میں فیل ہوا ہے, اور جب یہ فیل ہوا ہے تو ایک بہتر نظام پاکستان میں کہیں تیار ہو رہا ہے. ان قریب وہ وقت سامنے آ ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پھر سے میرے لحاظ سے میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ڈسکس کریں گے کوئی انٹرنیشنل خبریں جو ہیں ہمارے سامنے آئی ہیں, اور ٹرکی اور اسرائیل کے جو درمیان ایک کشیدہ صورتحال وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آئی ہے. اس خبر کے کیا خد و خال ہیں وہ ہم جانیں گے اپنے اینالسٹ سے. اس کے علاوہ ناظرین ایران وار گیمز جاری ہیں, اسرائیل کے بھی وہی خلاف, لیکن اس کے کیا جو پہلو ہیں جو ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے اینالسٹ انیب وسیم سے. انیب, ٹرکی ورسز اسرائیل کیسا دیکھ رہے ہیں یہ کشیدہ صورتحال جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے؟
تیمور، ترکی اور اسرائیل کے تعلقات میں کشیدگی آ رہی ہے. ویسے تو طیب اردگان کے آنے کے بعد اسرائیل کے خلاف ایک آپ کو ان کی مہم جو نظر آتی رہی ہے اور بڑی پرومیننٹلی نظر آتی ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں پچھلے 2-3 ہفتوں میں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے تلخیاں پیدا کرنے کا بیج بو دیا ہے. اب آپ سنیے گا کیا واقعات ہیں. تیمور، انسان جب سے دوسری اقوام کے ساتھ، ایک قوم جب سے کسی دوسری قوم کے ساتھ انگیج کرتی رہی ہے، جب سے بھی اس کی تاریخ جوڑی جائے جی، تو ایک عمل اس تعلق میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور وہ تعلق ہے جاسوسی کا، یعنی ایسپیناج. اب قدیم سے قدیم ادوار کی بھی اگر قصے سنیں اور آنکھ پلٹیں ان تاریخ کے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کسی نہ کسی صورت میں دشمن قبیلے پہ جاسوسی کی جاتی رہی ہے. بالکل. جاسوسی جس کے ذریعے کی جاتی ہے اسے ظاہر ہے ہم کہتے ہیں جاسوس، لیکن جاسوس کی کوئی تشریح آپ کو دنیا کے کسی قاعدے میں نہیں ملے گی. البتہ ایک جگہ ایسا ہے جہاں سے ہم جاسوس کی ڈیفینیشن ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہ ہے 1907 کے ہیگ ریگولیشنز. آرٹیکل 29 ہے تیمور 1907 کے ہیگ ریگولیشنز کا، جو کہ جاسوس کی تعریف کرتا ہے. اور یہ ذرا سنیے گا. جاسوس کوئی بھی ایسا شخص ہے جو نمبر 1 خاموشی سے، نمبر 2 جھوٹ بول کے، نمبر 3 گمراہ کر کے، یا نمبر 4 غلط بیانی کر کے وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش انجام دے جو اس قوم کے دشمن کے ہاتھ لگنے کی صورت میں اس قوم کی سلامتی کے خلاف استعمال ہو سکے. ہیگ ریگولیشنز 1907 کا آرٹیکل 29. صحیح. اب ذرا اس کی تشریح کر لیتے ہیں. جو بھی جاسوس ہیں، جو بھی اسپائز ہیں تیمور، آپ کو پتہ ہے وہ ایک اپنی ہڈن آئیڈینٹی کے ذریعے کام کرتے ہیں. جی، انڈر کور، اپنی تشخیص سامنے نہیں آنے دیتے، انڈر کور کام کر رہے ہوتے ہیں. یا تو یہ ہوگا کہ غلط نام رکھا ہوگا کسی جاسوس نے، یا پھر کوئی ایسے دستاویزات بنائے ہوں گے جو کہ اسے اس ملک کا نیشنل شو نہ کرے جس کے لیے وہ جاسوسی کرے، یعنی کسی اور ملک کا نیشنل بن کے وہ کسی اور ملک پہ جاسوسی کر رہا ہوگا. بہرحال لبے لباب یہ کہ ایک کور کے تحت تمام جاسوس آپریٹ کرتے ہیں. صحیح. قانون یہ کہتا ہے تیمور کہ اگر کوئی جاسوس کبھی اریسٹ ہو جائے، اسے حراست میں لے لیا جائے، تو پروسیکیوشن سے اسے کوئی قاعدہ نہیں بچا سکتا. یعنی اگر کوئی جاسوس کسی دوسرے ملک میں جاسوسی کرتے پکڑا گیا، صحیح، تو وہ ملک حق رکھتا ہے کہ اس پہ ٹرائل کرے، پروسیکیوٹ کرے اور اسے اپنے قاعدے کے مطابق سزا دے. تھوڑی سی منظر کشی اور سن لیتے ہیں. جی. ترکی پچھلے ماہ و سال میں حماس کے بہت قریب آیا. صحیح. وہ حماس جو کہ اسرائیل کے لیے ایک مصیبت بنی ہوئی ہے، ایک پریشانی بنی ہوئی ہے. پچھلے سال طیب اردگان نے حماس کے ساتھ تعلقات اس درجے میں بڑھائے کہ ان کے جو اہم ترین رہنما ہیں چند، انہیں کہا گیا کہ آپ کو ہم ترکی کی سٹیزن شپ دیتے ہیں، آپ کو ہم ان کی شہریت دیتے ہیں اس ملک کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم حق دیتے ہیں کہ آپ ترکی میں جہاں ٹریول کرنا چاہیں کریں. پلس ہم آپ کو یہ اجازت بھی دیتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنی صہیونی تنصیبات ہیں، جتنے یہودی عوامل جاری ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف جاری ہیں، آپ کسی بھی وقت چاہیں تو آپ کارروائی کریں، ترکی آپ کو سپورٹ کرے گا. صحیح. یہ ہو گیا اس کا پس منظر. یعنی حماس طیب اردگان کے آنے سے بہت قریب آیا ترکی کے. اب آپ سنیں ذرا خبر تیمور. اب سے 3 ہفتے پہلے حماس سے تعلق رکھنے والی شہاب نیوز نے ایک خبر دی، اور وہ یہ تھی کہ 7 فلسطینیوں کو ان ترکی میں مقیم ان حماس کے رہنماؤں پہ جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ اب سے 1 سال پہلے ترکی نے انوائٹ کیے تھے اور انہیں جگہ دی تھی. صحیح. 7 فلسطینی اب سے 3 ہفتے پہلے، یہ شہاب نیوز کہہ رہا ہے کہ انہیں اریسٹ کیا گیا ہے. اور یہ کس کے لیے جاسوسی کر رہے تھے؟ فلسطینی اتھارٹی کے لیے جو کام کرتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی GIS اور اسرائیلی انٹیلیجنس موساد، یعنی دونوں کے لیے وہ جاسوسی کر رہے تھے. 21 اکتوبر یعنی کل غالباً 21 اکتوبر کو ترکی نے اس بات پہ سٹیمپ لگائی اور کہا کہ شہاب نیوز کا جو کلیم تھا وہ درست ہے، کیونکہ تازہ ترین ہماری کارروائیوں کے نتیجے میں جو کہ 7 اکتوبر کو انجام دی گئی ہیں، نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے ترکی کی، جس نے 15 ارب جاسوس انہیں حراست میں لیا ہے اکتوبر کی 7 تاریخ کو. اچھا. اور یہ جتنے بھی یہ جاسوس تھے 15 عدد،
یہ 5 مختلف سیلز میں کام کر رہے تھے 3 کے، یعنی ترکی کے مختلف علاقوں میں سچویٹڈ تھے، اور بیک وقت ترکی نے انہیں حراست میں لیا۔ یہ کر کیا رہے تھے تیمور؟ یہ سنیے، یہ کر رہے تھے کہ وہ دستاویزات جو کہ ترکی کی سلامتی سے جڑے ہیں اور اسرائیل کے ہاتھ لگ جائیں تو ترکی کی سلامتی کو خطرہ ہے، انہوں نے انہیں ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، نمبر 1۔ دوسرا، جتنے بین الاقوامی اسٹوڈنٹس ترکی میں پڑھائی کر رہے ہیں، فورن اسٹوڈنٹس پڑھائی کر رہے ہیں، ان کے متعلق معلومات ہینڈ اوور کی ہیں اس گروپ کو جس کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ جتنی تنظیمیں ہیں، جتنے ادارے ہیں ترکی میں، ان پہ بھی جاسوسی کرتے رہے، اور ان کے متعلق ڈیٹا ان کے پاس تھا جو کہ انہوں نے ہینڈ اوور کرنا تھا۔ صحیح۔ یہ 15 جاسوس جو کہ ان 7 سے علیحدہ ہیں جو کہ اس سے پہلے اریسٹ کیے گئے، یہ 15 جاسوس، سوال اٹھتا ہے کہ یہ کس کے لیے جاسوسی کر رہے تھے؟ یہ جاسوسی کر رہے تھے تیمور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے لیے۔ اور یروشلم پوسٹ کو یہاں میں کوٹ کرتا چلوں، 15 عرب پیلسٹینین موساد اسپائز اریسٹڈ ان ٹرکی سیز رپورٹ۔ اس کے علاوہ اسرائیل ہوم کی بھی سلائیڈ ہے جو کہ ہم اپنی اسکرین پہ چلا رہے ہیں، تلخی عروج پہ ہے۔ ترکی اس وقت بہت نالاں ہے، بہت غصے میں ہے، صحیح، کہ یہ واقعات جو کہ اس کی سلامتی سے جڑے ہیں انہیں کتنی پیچیدگی ان میں چھپی ہوئی ہے۔ تو ترکی اور اسرائیل کے تعلقات جو کہ پہلے ہی کشیدہ ہیں وہ مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں، اور میرے لیے کنسرن یہ ہے کہ اگر یہ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھے تو جنگ کسی بھی وقت کھڑی ہو سکتی ہے اس خطے میں۔ دوسری چیز، اچھا ایک منٹ، آپ سے میرا ایک سوال ہے ادھر منیب، وہ یہ ہے کہ اس کو جو کشیدہ صورتحال ابھی تک ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں عالمی میڈیا جو ہے وہ اس کو کیسا دیکھ رہی ہے، اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، سیکیورٹی کاؤنسل ہیں، وہ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی تیمور، سلامتی کونسل میں تو آپ کو پتہ ہے اسرائیل خود نہیں ہے، لیکن اس کی ایک مضبوط لابی امریکہ کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہے، جی، تو وہاں سے تو زیادہ امید نہ رکھیں۔ عالمی میڈیا کی آپ نے جو بات کی تیمور، بہت مشکل ہوئی مجھے خبر تراشنے میں، کیونکہ یا تو اسرائیلی میڈیا نے اسے رپورٹ کیا ہے یا پھر ٹرکش میڈیا نے۔ ایون الجزیرہ نے بھی اب تک، جب تک میں نے اسے گو تھرو کیا، اسے رپورٹ نہیں کیا تھا۔ جیروسلم پوسٹ، اسرائیل ہائیوم، ٹائمز آف اسرائیل، ڈیلی سبا، انادولو ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی میڈیا اس وقت خاموش ہے۔ پاکستانی میڈیا سے بہرحال آپ توقع نہ رکھیں، کیونکہ یہاں دیگر موضوعات ہیں جو کہ ڈسکس ہونا ضروری ہے۔ ایران وار گیمز کی آپ نے بات کی تیمور، وہ بھی ایک اسرائیل سے جڑا معاملہ ہے۔ ایران اور آذربائیجان گزشتہ چند ادوار میں قریب رہے ہیں تیمور، لیکن اگر آپ اس کا جغرافیہ دیکھیں تو ایران کے شمال میں آپ کو نظر آتا ہے آذربائیجان۔ جغرافیہ ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں اپنی۔ ایسا ہے کہ آذربائیجان کا اسرائیل کے ساتھ ایک خوبصورت تعلق ہے وہ تیمور، اور وہ یہ ہے کہ آذربائیجان اسرائیل کو تیل فراہم کرتا ہے، اچھا، اور بدلے میں اسرائیل سے اسلحہ لیتا ہے۔ پچھلے سال نگورنو کاراباخ میں جو جنگ ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا تیمور، انہی ایام میں، سال کے انہی ایام میں جو جنگ ہوئی ہے، اس میں آذربائیجان جیتا، تو اس جیت کے پیچھے اسرائیلی ڈرون تھے جنہوں نے آرمینیا کو ہزیمت کا سامنا کرایا۔ لہٰذا آذربائیجان اور اسرائیل قریب ہیں۔ اب آذربائیجان جڑتا ہے اپنے جنوب میں ایران کے ساتھ، صحیح، ایک چھوٹی سی پٹی جو کہ ایران کے ساتھ جڑتی ہے۔ ایران کا یہ کلیم تھا اب سے چند دن پہلے کہ اسرائیل صہیونی آذربائیجان کی سرحد کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پہ کسی بھی وقت گولہ باری کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایران نے اپنی ڈرلز کی، اپنی مشقیں کی اب سے چند دن پہلے، اور آذربائیجان نے اس کے رسپانس میں کی کہ اگر آپ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں تو ہم آپ کے لیے بن سکتے ہیں۔ بیکنگ کہاں سے تھی؟ مشرق وسطیٰ کے ملک اسرائیل سے۔ تو اب سے چند دن پہلے بہت تلخ فضا تھی اس خطے میں، بہت تلخ فضا تھی، اور آذربائیجان اور ایران تقریباً جنگ کے دہانے پہ تھے تقریباً۔ لیکن 13 اکتوبر کو ایک اچھی خبر آئی جب عالمی قوتیں بیچ میں کودیں اور انہوں نے سیز فائر کرایا، صحیح۔ لیکن دنیا کی ایسی بہت سی قوتیں ہیں تیمور جنہیں امن سوٹ نہیں کرتا، اور اس سے ایک ہفتے بعد، اس سیز فائر سے 13 اکتوبر کو ہونے والے سیز فائر سے ایک ہفتے بعد، ایران نے ایک بار پھر فضائی مشقیں انجام دی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی تاریخ کی سب سے بڑی فضائی مشقیں ہیں۔ 10ویں فدائین حریم ولایت فضائی مشقیں، 10th ڈیفینڈرز آف ولایت سینکچری ایئر ڈرلز، اس نام سے انجام دی گئی ہیں، صحیح، جسے اٹینڈ کیا ہے ایران کے ایئر فورس کمانڈر بریگیڈیئر جنرل حامد وحیدی نے، اور اس میں جو طیارے شو کیے گئے ہیں وہ ان کا بھی تذکرہ کرتا چلوں تیمور، وہ یہ ان میں سے ایک ہے F7 فائٹر جیٹ، F4 جیٹس، F5 جیٹس، F14 جیٹس،
اس کے علاوہ یاسین 90 اسٹینڈ آف بامبس، SU-27 جیٹس، میراج F-1 فائٹر جیٹس، MiG-29 جیٹس، اس کے علاوہ ڈرونز کی ایک کثیر تعداد تھی، لیزرز کی تھی، اور ریڈار مسلز یہ بھی دکھائے گئے ہیں اپنی فوجی مشقوں میں کہ ہم موجود ہیں، اگر چھوٹی سی ایکٹیویٹی کی تو تیار رہو کہ تمہیں بھی ناکو چنے چبا جائیں گے۔ اسی کو ہم مختلف الفاظ میں اب سے 2-3 ماہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تیمور جی کہ ایرانی پاسداران انقلاب حزب اللہ کو ایکٹیویٹ کر چکی ہے کہ آپ تیار رہیں، اسرائیل کی تباہی کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ ان صہیونیوں کے خلاف ہو رہا ہے جو کہ ایران کے بقول آذربائیجان کی سرحد کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ وقت ہے تیمور ہمارے پاس؟ جی بالکل، آپ کر لیجیے۔ ایک بری خبر آئی ہے تیمور، اچھا، اور وہ رشیا سے آئی ہے۔ وہ یہ ہے تیمور کہ کووڈ-19 جو یہ وائرس ہے، اس میں ایک نئی میوٹیشن سامنے آ گئی ہے تیمور۔ اچھا، اور وہ آئی ہے رشیا سے۔ رشیا میں چند کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں جس کا پچھلے دنوں مجھے نہیں پتا یہ خبر درست ہے کہ نہیں ہے، میں پچھلے دنوں UK میں سن رہا تھا کہ ادھر بھی ایک نیا جو ہے اس کا ویریئنٹ آیا ہے، لیکن وہ اتنا لیتھل نہیں بتایا جا رہا جتنا یہ ہے تیمور۔ اور میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح یہ ویریئنٹ ہے جس کا نام اس وقت AY4.2 کہا جا رہا ہے۔ اب یہ کوئی ٹیکنیکل آدمی اس کا ٹھیک نام بتا سکتا ہے، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو بیشتری معذرت، بالکل، لیکن AY4.2 ویریئنٹ ہے جو کہ رشیا میں سامنے آیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ جس نے سب سے زیادہ تباہی سٹیج کی، بالکل، اس سے زیادہ پھیلتا ہے، اس سے زیادہ کنٹیجیس ہے۔ اچھا، رشیا میں بدترین صورتحال ہے کووڈ کی تیمور، اس کے سٹیٹس بھی رکھتا چلوں اپنے ناظرین کے سامنے۔ اکتوبر کی 20 تاریخ کو تقریباً 1028 اموات ہوئی ہیں اور 34,083 انفیکشن ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا گراف ہے جو کہ رشیا کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ولاڈیمیر پوٹن نے اعلان کیا کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں ہم مکمل لاک ڈاؤن میں جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بری خبر ہے جو رشیا سے آ رہی ہے، ایک نیا ویریئنٹ جس کا اب تک وہ نام سامنے نہیں آیا جو الفا بیٹا ڈیلٹا گیما ہے، لیکن AY4.2 اسے کہا جا رہا ہے۔ اور ہندوستان ٹائمز انڈیا سے رپورٹ کر رہا ہے کہ کووڈ ویریئنٹ مور کنٹیجیس دین ڈیلٹا فاؤنڈ ان رشیا سے رپورٹس۔ تو یہ سارے واقعات ہیں تیمور جو کہ جن پر لایا جانا منظر عام پہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ان واقعات پہ بحث نہیں ہوتی، حالانکہ ان کا تعلق براہ راست پاکستان اور پاکستان کی فارن پالیسی سے بنتا ہے۔ جی تیمور، بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، بالکل ان کا براہ راست تعلق فارن پالیسی سے بنتا ہے پاکستان کی۔ یہ جو نیا ایک ویریئنٹ آیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے اور یہ زیادہ نہ پھیلے، ہماری یہی دعا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ناصرین، اگر دوسری جانب اگر ہم اس خطے پر نظر ڈالیں تو اسرائیل کو جو ہے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ اس خطے میں جو ہے کشیدہ صورتحال پیدا کرنے میں سر فہرست ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ عالمی جو آرگنائزیشنز ہیں، سیکیورٹی کاؤنسلز ہیں، اس حوالے سے اس کو بھی دیکھیں اور جو ہے اس پر نظر ثانی کی جائے، اس کو جلد سے جلد اس کشیدہ صورتحال کو جو ہے وہ کم کیا جائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا شو میرے لحاظ سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آنے والے وقتوں میں بھی مزید جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں عالمی سطح پر یا نیشنل پہ لیول پر، وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے ناظرین، دیکھتے رہیے میرے لحاظ سے، کیونکہ میرے لحاظ سے ABC نیوز پاکستان میں دکھایا جا رہا ہے، اور ABC نیوز پاکستان ہے سچ کی آواز، سچ کی تلاش۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.abcnews.com.pk۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ ناصر۔